अस्सलाम वालेकुम। आज जिस शख्सियत से मुलाकात का मौका हासिल हो रहा है, उनकी मेहमान नवाजी का मुझे शर्फ हासिल हुआ। उनका ताल्लुक सिंध हैदराबाद से है। आप डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन के पहले चेयरमैन रहे। शहीद नज़ीर अब्बासी की क़यादत में कायम सिंध नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के कारकुन रहे। ज़ियाई आमरीत के तारीक तरीन दौर में 7 साल कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, कोड़े खाए। सियासी तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी कौमी इनकलाबी पार्टी से मुंसलिक रहे। इंटरनेशनल रिलेशन को बतौर मौलम पढ़ाते रहे। इस वक्त HRCP हैदराबाद के बतौर प्रोग्राम एडवाइज़र अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत ही बावकार शख्सियत के मालिक, मीठी जुबान सलूक रखते हैं, जनाब इमदाद चांडियो। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। आपने टाइम दिया, आप लाहौर आए हुए थे HRCP में जी जालिब साहब के साथ आपका बिल्कुल टाइम गुजरा, तो समझती हूँ कि आपके साथ उनकी कुछ यादें, कुछ बातें की जाएं, जी रिकॉर्ड की जाएं, तो आपने टाइम दिया। नहीं, मैंने तो आप समझे, ये मुझे बहुत मेरे लिए खुशी और फ़ख्र की बात है कि मैं जालिब साहब के घर आऊँ, और वो नहीं है लेकिन वो हमेशा ज़िंदा हैं हमारी दिलों में, बिल्कुल बिल्कुल हमारे बिल्कुल। जहनों में। तो उनको याद भी करने का मौका मिला। एक तरह से हम जो है तरोताज़ा उनकी यादों से हो गए। बिल्कुल और आपके जो ख़ानदान है, ज़ाहिर है जालिब साहब की फैमिली, वो हमेशा जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में जहाँ बड़े बड़े नाम दूसरे हैं, भुट्टो साहब का नाम है, शेख मुजीबुर रहमान का, वली खान का, अताउल्लाह मेंगल का, खैर बख्श मरी का, गौस बख्श बजंजो का, तो इतना ही जो है वो बड़ा नाम इस मुल्क के जो सियासी तारीख है, जदोजहद है, सही उसमें हबीब जालिब भी है। सही। वो मेरे ख्याल में जो हबीब जालिब जो हैं वो शायर भी थे, लेकिन सिर्फ शायर नहीं थे। असल में वो एक सियासी, एक फ़िलासफ़ी, सही अवाम को हकीकी तौर पर आज़ाद देखने वाली जो हमारी जो पेशरो रहे हैं, जो हमारे रहबर रहे हैं इस मुल्क में, जिन लोगों ने पाकिस्तान को अवाम का पाकिस्तान बनाना चाहा और मज़लूम लोगों के दुखों का मदावा जो है वो करने के लिए उनकी नज़र में इस मुल्क को इनकलाब की ज़रूरत थी। सही। तो जालिब साहब की जो शायरी है, जो उनके जज्बात थे, जो उनके सियासी अफकार, उन्होंने सियासत ही की। उन्होंने सिर्फ सियासत वो नहीं की, लेकिन लोगों के दिलों को, उनके अंदर को जो है, अंदर को रोशनी देने के लिए उन्होंने शायरी की। तो मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात भी है कि मैंने उनको देखा, उनसे मुलाकात का शर्फ मुझे मिला। वाह। उनकी बनफ्से नफीस जो है वो शायरी सुनी, और हमारी जो खुद हमने जो जदोजहद की है, तो उसमें हमें हमेशा हौसला जो है वो जालिब साहब की शायरी से, शेख ख़याज़ की शायरी से, उनके जो हमारे शहीद हैं नज़ीर अब्बासी जैसे, हसन नासिर जैसे, तो उनकी शहादतों ने, और मुल्क में बड़ी जदोजहद हुई मार्शल लॉ के ख़िलाफ़। तो गैर जमहूरी आमरों जो आमरियतें रहीं, तो जालिब साहब तो देखें कि 1 मिनट के ज़माने से लेकर वो तहरीक में आगे आगे रहे, और मुल्क की जो बड़ी सेकुलर जमात और जमहूरी पार्टी रही, नेशनल आइम पार्टी, वो उसके मरकज़ी रहनुमा रहे, और उन्होंने लाखों लोगों के मजमू को खिताब किया
اور ان کی شاعری جو ہے وہ جیسے لوگوں کے اندر کو بیدار کرتی اور ان کو ایک حوصلہ دیتی، اور وہ مطلب عوام کے ایک دکھوں کا شاعر تھا. محبت ملک کے ساتھ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے کہ جیسے انہوں نے کہا ہے، آج بھی اس کی جو شاعری ہے وہ صادق ہے، سچ ہے کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو اور وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو. تو کٹ رہا ہے یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. تو دیکھیں نا، وہ ان کی یہ جو اس شاعری میں اس ان کی اس جو لائنز میں نے بتائیں، ان میں ایک فلسفی ہے، ایک نظریہ ہے کہ طاقت کے زور پر، بندوق کے زور پر کبھی بھی جو ہے وہ لوگوں کو، عوام کو، ان کی دلوں کو فتح نہیں کیا جا سکتا. اور پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں، جو اصل حکمران ہیں، انہوں نے اگر اس فلسفی کو سمجھا ہوتا تو آج پاکستان جس بحرانی کیفیت میں مبتلا ہے اور آج تک اپنے راستہ یعنی بنانے اور سوچنے پہ تلا ہوا ہے، آدھا ملک بھی گنوا لیا ہے، لیکن ابھی تک اس کی ڈائریکشن، اس کا جو ہے سمت متعین نہیں ہو سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جالب جیسے لوگوں کو، ان کی ایڈوائس کو نہیں سنا، ان کی پکار کو انہوں نے نہیں سنا، ان کی آواز کو بند کرنا چاہا. تو اب یہ ہے کہ ہم لوگ خود جو ہے وہ ان سے انسپائر ہوتے تھے، ہمیں حوصلہ ملتا تھا، اور ہم صرف کتابوں کو پڑھ کر صرف ہم لوگ انقلابی نہیں بنے تھے. ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا، بلکہ آج بھی انہیں کی شاعری کو پڑھا جاتا ہے. بالکل. تو جالب صاحب سے میری جو شناسائی رہی، میں آپ کو تھوڑا اپنی یادیں ان سے جو ملاقات، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ حیدرآباد تشریف لائے تھے، ابھی بھٹو کا ہی زمانہ تھا، آخری دور تھا جب وہ وہاں ایک کانفرنس تھی، طلبہ مزدور کسان کانفرنس. تو اس زمانے میں وہ آئے تھے، ادھر تشریف لائے تھے. بسنت ہال حیدرآباد میں وہ پروگرام ہوا تھا. تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یا تو آخری دور ہے یا ارلی مارشل لا پیریڈ ہے، مطلب تھوڑا میں اس میں تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہوں، لیکن زیادہ تر مجھے جو گمان ہے وہ یہی ہے کہ نیشنل آئین پارٹی پر بین ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ طلبہ مزدور کسان رابطہ کمیٹی ایک بنائی گئی تھی، ہمارے ساتھیوں نے بنائی تھی. تو اس کی طرف سے حیدرآباد میں طلبہ مزدور آری کانفرنس ہوئی، وہاں وہ آئے تھے، اور ان سے ہم ان کا دیدار یا شرف ہمیں نصیب ہوا ملنے کا. ان کی شاعری سنی، اور اس طرح سے پھر ہمیں لاہور میں جب ہم آتے تھے، اس زمانے میں میٹنگز ہماری ہوتی تھی یہاں پر. فیڈریشن آف پنجاب اسٹوڈنٹس جو تھی وہ ہمارے ساتھ SNSF سندھ نیشنل فیڈریشن کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن تھا ہمارا. فیڈرل یونین آف اسٹوڈنٹس، پاکستان فیڈرل یونین آف اسٹوڈنٹس کی میٹنگز یہاں ہوتی تھی. تو ہم جب یہاں آتے تھے، مزنگ روڈ پر آفس تھا ہمارا ایک دوستوں کا، ٹریڈ یونین آفس، تو وہاں بھی جالب صاحب تشریف لاتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جیسے کیا کہتے ہیں، کلاؤڈی سیزن تھی، بادل آئے ہوئے تھے، تو وہ وہاں پر تشریف لائے، اور ایسی کیا کہتے ہیں، جب آپ کو پتہ ہے ظاہر ایک ایسی کیفیت تھی کہ اس میں ہم لوگ ان کی جو شاعری ہے وہ بھیگی ٹھنڈی موسم ہو، ہاں، تو جالب صاحب سے ہم شاعری سنتے تھے. اور وہ اپنے وہ پرکیف خمار جو ہوتے ہیں اس میں مست بھی رہتے تھے آپ کو. بالکل میں سمجھ گئی. ہاں، تو
اس میں یہ ہے کہ جالب صاحب جو ہے وہ ایک شاعر کے ساتھ ساتھ ایک ایسے انسان تھے جو غالب کی طرح کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا نہیں. کوئی لبادہ، کوئی مصنوعیت کا لبادہ وہ نہیں اوڑھتے تھے. سادہ تھے، سادہ تھے. اور حق سچ جو ہے وہ جیسے ان کو کہنا ہوتا تھا. جب بلوچستان میں ملٹری آپریشن ہوا تھا تو انہوں نے ایک جو ہے اکبر بگٹی کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا ایک کہ سن بھئی اکبر بگٹی بات کروں میں ٹھکتی. تو ایک ان کا جو انداز تھا کہ ان کے جو ہے وہ کبھی بھی لگی لپٹی جو ہے نا وہ انہوں نے کبھی بھی نہیں رکھی. اپنے آپ کو جیسے وہ تھے ویسے ہی رکھا. اور بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کو یا اپنے سیاسی مقبولیت کو یا اپنے وجود کو بیچا کبھی نہیں. کہیں بھی وہ اپنے آپ کو وہ انہوں نے گروی نہیں رکھا. حالانکہ ان کو بڑی پیشکشیں ہوتی تھیں اور انہوں نے تو بعض اوقات جو ہے وہ پوئٹری ایسی جو ہے وہ ایوب خان جیسے لوگوں کے سامنے بھی کہتے ہیں مری میں کوئی مشاعرہ ہوا تھا. یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ دیکھیں وہ آمروں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے، کرنے والے تھے. پھر اہم بات یہ ہے کہ کیا ایک شاعر جو ہے وہ صرف اپنے افکار میں انقلابی ہے یا اپنے عمل میں بھی ہے. کیا بات. تو انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی. حیدرآباد سازش کیس میں وہ نیشنل پارٹی کے یعنی مرکزی رہنما کے طور پر ان کو گرفتار کیا گیا اور ٹرائل کا حصہ تھے. تو اس طرح وہ جو ہے انہوں نے عملی ایک سیاسی جدوجہد میں حصہ بھی لیا. وہ ایک سیاسی رہنما بھی تھے، ایک شاعر بھی تھے، ایک ایسے انسان تھے جو اس کے علاوہ پھر میں آپ کو تھوڑا اور ایڈ کر دوں اس میں اپنی بات بتاؤں کہ 1987 میں 1987 میں جب جام ساکی نے وزٹ کیا تھا ادھر دورہ کیا تھا پنجاب کا آزاد ہونے کے بعد، میں بھی آزاد ہو کے ان کے ساتھ میں 1986 کے آخر میں ریلیز ہوا تھا. جام ساکی تو بڑے عرصے کے بعد 78 میں گرفتار ہوئے تھے اور وہ 86 میں ریلیز ہوئے تھے. تو اتنا بڑا عرصہ وہ بھی جیل میں رہے. تو یہاں پر ہم آئے تو جام ساکی نے کہا کہ ہم ابھی جالب کے گھر جائیں گے. کیا بات. تو یہ بھی واقعہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جب آپ جالب صاحب سے آپ کا گھر جو تھا وہ مجھے یاد ہے فیروز پہ روڈ کے اوپر. وہاں ہم وہاں ہم آپ کے گھر گئے تھے. جام ساکی آیا تھا اور جالب صاحب نے جیسے اپنا گھر ہی تھا وہ، جہاں پہ ہمیں وہ مطلب محبت وہ ہمیشہ ہر جگہ اسی محبت سے ملتے تھے جیسے آپ گھر میں ملیں یا گھر سے باہر. وہ ایک چارپائی کے اوپر بیٹھا کرتے تھے، رنگین چارپائی تھی ہوا کرتی تھی، اس کے اوپر ہی بیٹھا کرتے تھے اور بڑے سادہ طبیعت کے مالک تھے. اور تو ان کی جو ہے وہ ہمیں افسوس یہ ہے کہ ہم یہاں رہتے نہیں تھے تو اس لیے ان کے ساتھ ہمارا ایک رابطہ منقطع ہو گیا اور پھر ان کی صحت بھی اچھی نہیں تھی. آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ کوئی بھی کسی کے پاس بھی کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں کتنے دن تک ہوں. تو زندگی تو لیکن وہ ہمیں ہمیشہ دیکھیں وہ ہمیں ہمیشہ اتنا نوجوانوں کو پیار کرتے تھے. وہ ہمیں ایک ساتھی سمجھتے تھے. ہم بھی ان سے کبھی ایسے جیسے نوجوان بڑوں کے ساتھ فری ہوتے ہیں تو بے تکلفی کے ساتھ بھی ہم ان سے باتیں کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے. تو وہ ہمیں اپنے سادہ الفاظ میں ساری جو سیاست تھی اس کا مطلب بھی سمجھاتے تھے.
بتاتے اور تھے۔ ہاں، اور سچ بتاتے تھے۔ جو خامیاں ایک پالیٹکس کی، سیاست کی جو خامیاں ہیں یا سیاسی لیڈرز میں ہیں، یا ہماری جو ناکامیاں ہیں ان کو اس چیز کا پتہ تھا کہ یہ جو ہمارا کام ہے سماج کو تبدیل کرنے کا، پاکستان کے اندر ایک انقلاب لانے کا کام ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑی جدوجہد کی ضرورت ہوگی، اور اس کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ اگر ابھی کوئی نتیجہ نہیں برآمد ہوتا تو بھی ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ بالکل بالکل۔ تو آج تو لوگ جو ہے بالکل سرمایہ کی طرح کاؤنٹ کرتے ہیں، جیسے پیسے گنے جاتے ہیں ایسے سیاست کو گنا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، صحیح کہا آپ نے۔ کہ ہمیں اس سے کیا ملے گا، کتنے پیسے کا فائدہ ہوگا۔ تو جالب صاحب جیسے لوگوں نے سیاست کو کبھی بھی کاروبار نہیں سمجھا۔ جی ہاں، آج کل تو وہی آپ سے بات ہو رہی تھی میری، بالکل، کہ اپنے مفاد کے لیے اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے یا کوئی جدوجہد ہوتی ہے تو وہ صرف اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہے کہ یہاں پہ پیسے کتنے ملیں گے، کیا فائدہ ہوگا۔ آج کل تو دیکھیں انہوں نے یہ ایک ہمارے اس ملک کی خوش قسمتی ہے، ایسے لوگ جن کا کردار جو ہے وہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے اس ملک کے لوگوں کے ذہنوں کو ایک نئی روشنی بخشی ہے، ذہنوں کو لوگوں کے روشن کیا، ان کو خواب غفلت سے جگایا۔ تو اس طرح سے جو شاعر ہوتا ہے، اور شاعری کی یا ادب کی جو اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ انسان کے دل کو، اس کی روح کے گہرائیوں تک پہنچتا ہے اس کا پیغام۔ کیا بات۔ تو جب آپ کے اندر میں اور آپ کے روح میں ایک چیز داخل ہو گئی کہ ہمیں ظلم سے لڑنا ہے، تو وہ جو حوصلہ ایک شاعر عطا کرتا ہے، وہ سیاست کے جو بڑے بڑے جو رہنما ہوتے ہیں نا، وہ بھی اس طرح کا اسپرٹ، اس طرح کا جذبہ پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ کامریڈ، ایک سوال آپ کی اجازت سے میں کرنا چاہوں گی۔ آپ اس وقت میسر ہیں حیدرآباد سے، اور حیدرآباد کی تاریخ کے آپ گواہ ہیں۔ آپ جیسے ابھی فرما رہے تھے کہ 1971 سے شاید آپ کی سیاسی وابستگیاں جو ہیں وہ سٹارٹ ہوئی، تو وہ دور جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے جتنی بھی آمریت کے دور تھے، وہ ایوبی آمریت ہو، چاہے یحییٰ کی ہو، چاہے وہ پھر ہماری سویلین آمریت ہو، لیکن وہ بہرحال پاکستان نے تو کبھی جو ہے وہ حقیقی جمہوریت کا مزہ چکھا ہی نہیں، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی۔ لیکن کیونکہ آپ ہمارے پاس اس وقت حیدرآباد سے تشریف لے کر آئے، اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ کامریڈ، حیدرآباد سازش کیس جالب صاحب کی زندگی میں ایک بہت بڑا واقعہ رہا ہے، اس کی ایک بڑی تاریخ رہی ہے۔ مطلب پاکستان کی جو ایک ہماری پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہوئی ہماری پاکستانی تاریخ میں، اس کی بلکہ جالب صاحب کی بھی زندگی میں وہ پولیٹیکلی جو وکٹمائزیشن ہوئی جالب صاحب کے ساتھ، وہ ایک کافی جو ہے وہ خاص رہی، اس حوالے سے بھی کہ جالب صاحب نے سب سے زیادہ جو طویل ترین جو قید تھی وہ حیدرآباد میں ہی کاٹی۔ تو کامریڈ، کبھی آپ کی ان سے سیاسی طور پر ملاقات، کیونکہ بہت بڑے بڑے نام جن میں آپ نے گنوایا، میر غوث بخش بزنجو صاحب، خیر بخش مری صاحب، عطا اللہ مینگل، اور یہ تمام جو بڑی شخصیات جو کہ اس وقت کے لیے ایک جن کو کہا جائے کہ بہت عظیم لیڈرز تھے، اور بہت جید اور بہت جدوجہد کرنے والے، اور کسی سے نہ ڈرنے والے اور نہ اپنے کسی موقف پر کمپرومائز کرنے والے، وہ صرف جمہوریت چاہتے تھے، وہ صرف برابری چاہتے تھے۔ تو کبھی آپ کا انٹریکشن ان کے ساتھ حیدرآباد جیل میں ہوا، ملاقات کا کوئی موقع؟ نہیں، جیل میں تو میں اس وقت ابھی طالب علم تھا، اور میں جیل میں ان کے ٹرائل والے زمانے میں ادھر نہیں جا سکا،
اور ویسے بھی ٹرائل تو اندر جیل میں ہوتا تھا, وہ کوئی اوپن ملاقات کے اس میں نہیں, ملاقات میری نہیں ان سے, جیل میں ملاقات نہیں رہی. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں حیدرآباد کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے وہ صرف یہ نہیں تھا کہ جیل میں رہے, لیکن وہ ان کے وہاں کے جو میر برادران تھے, حیدرآباد کی مشہور سیاسی شخصیات رہی ہیں, فیملی رہی ہے. میر رسول بخش تالپور جو سابق گورنر رہے سندھ کے, بھٹو صاحب, حیدر بخش جتوئی صاحب. حیدر بخش جتوئی کے ساتھ تو ان کی خاص لگن تھی, کیونکہ وہ سندھ میں اگر متاثر تھے تو وہ حیدر بخش جتوئی کے کام سے بہت زیادہ متاثر تھے کہ وہ کسانوں میں ان کی کہ حیدر بخش جتوئی بھیا, حیدر بخش جتوئی بھیا, تو ان کے نام پہ ایک ان کی نظم بھی منسوب ہے. حیدر بخش جتوئی بھی سندھ میں ایسے ان رہنماؤں میں شامل ہیں جو ہماری سندھ میں جو عام آدمی میں اور خاص طور پر کسانوں میں جو بیداری آئی ہے اس میں ان کا بڑا ایک کلیدی کردار ہے. اور خود سندھ کی جو قومی تحریک ہے اس میں جو جیے سندھ کا جو سلوگن یا نعرہ ہے وہ بھی حیدر بخش جتوئی نے اپنی ایک نظم لکھی تھی کہ جیے سندھ نے جیے سندھ جام محبت پیے سندھ, جیے ہاری اے مزدور جیے ہاریانی پر نور, پورے اندر صبح و شام جیے سندھ جام محبت پیے سندھ. تو یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ یعنی جو ہاری اور مزدور جو ہے وہ جیے, وہ زندہ ہو, جیے ہاری اے مزدور جیے ہاریانی پر نور. اس نے وہ جو کسان عورت ہے اس کو بھی کہا کہ وہ پر نور جو عورت ہے, جو کسان عورت ہے وہ جیے, پورے اندر صبح و شام, یعنی محنت میں صبح اور شام, کیونکہ وہ صبح سے شام تک محنت کرتی ہے. تو اس طرح سے وہ حیدر بخش جتوئی کا جہاں وہاں ہمارے سندھ میں جو بیداری آئی ہے اس میں جہاں جی ایم سید کا بھی ایک رول ہے, لیکن جو کسانوں میں جو جدوجہد ہوئی اس کا اور عام آدمی میں, اور حیدر بخش جتوئی نے پہلی دفعہ جو ہے وہ سندھ ٹیننسی ایکٹ, یعنی جو ہارپ کے حقوق ہیں کسانوں کے حقوق کا ایکٹ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ 50s میں وہاں جو ہے سندھ اسمبلی کا گھیراؤ کر کے وہاں سے منظور کروایا. تو اس کے علاوہ میں یہ آپ کو تھوڑا بتاؤں کہ وہاں جو ہے وہ جالب صاحب میر رسول بخش تالپور اور میر علی امن تالپور, گو کہ یہ وہاں ایک شروع میں تو جمہوری سیاست سے منسلک رہے, اور میر رسول بخش مزدور ٹریڈ یونین کے ساتھ بھی ان کا رشتہ تھا, حالانکہ ان کا طبقہ جو تھا وہ مزدوروں والا نہیں تھا, لیکن وہ ترقی پسند اور انقلابی شعور کے حوالے سے ان کی جو وابستگی تھی وہ ایک پروگریسو اس سے خیالات کی وجہ سے جو بھی قومی جدوجہد ہوتی تھی اور انقلابی جدوجہد تو اس کو وہ ہمیشہ سپورٹ کرتے تھے. بعد کے زمانے میں ایک وہ چلے گئے, افسوس ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جن کی تاریخ میں آمریت کے خلاف جدوجہد اور لڑائی تھی وہ جو ہے ضیاء الحق کی پھر کیبنٹ میں میر علی امن تالپور صاحب گئے, لیکن یہ لوگ فیض احمد فیض اور حبیب جالب کے ہمیشہ میزبان رہتے تھے وہاں. ہم تو میں چھوٹا تھا تو اس لیے میں وہاں ایسے وہ مجھے موقع نہیں ملا وہ وہاں جانے کا, لیکن میں سنتا ہوں یا جو وہاں پہ تو جالب صاحب کا جو ہے وہ سندھ کے سیاسی جو جدوجہد کرنے والے جتنی بھی جو اچھے لوگ تھے, رہنما تھے, فیملیز تھیں, تو فیملیز سے زیادہ یہ سمجھیں کہ وہاں جو بھی ایک جدوجہد کرنے والے جو ترقی پسند
انسان تھے جو ان سب کے ساتھ، لیڈرز کے ساتھ ان کا رابطہ تھا. میں کامریڈ اضافہ کرتے چلوں کہ جالب صاحب نے سیاسی طور پر جب اپنی وابستگی شروع کی تو وہ پہلی تحریک جو تھی وہ سندھ ہاری تحریک کی تھی، حیدر بخش جدوئی صاحب کی، جس سے جالب صاحب نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کیا. اور پہلی ان کی گرفتاری 1956 میں سندھ ہاری تحریک کے پلیٹ فارم سے ہی ہوئی، اور ایک جلسے میں وہ کسانوں کو، رہاریوں کو اور مزدوروں کو گرما رہے تھے جب ان کو گرفتار کیا گیا. تو یہ دیکھیں نا کہ ان کو جو ہے وہ یہ جو سرحدیں ہیں یا حدود ہیں جو ہماری قومیتیں ہیں، ہاں، اور ویسے تو ایک قوموں کا وجود یا ان کے کلچر کا وہ تو ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ اتنے یعنی انقلابی افکار سے متاثر تھے. ان کو جہاں بھی یہ چیز ملی، ان کو سندھ میں ایک نظر آیا کہ یہ لوگ صحیح ہیں، حیدر بخش جدوئی کی تحریک صحیح ہے، تو وہ اس میں شامل ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ہمارے جالب صاحب کی جو جدوجہد ہے وہ کثیر الجہتی جدوجہد ہے. وہ صرف ایک رخ میں نہیں ہے، وہ اس کا صرف ان کی شاعری تو دیکھیں، وہ ان کی ایک طرح سے ان کا مشغلہ یا ان کی تخلیقی جو صلاحیتیں تھیں، تو شاعر بھی جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ قوموں کے جو نمائندے بھی ہوتے ہیں، ان کی شناخت بنتے ہیں، اور ان کی جو شاعری ہے وہ خود قوموں کو ایک زندگی عطا کرتی ہے. وہ چاہے یہاں وہ زندہ نہ رہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ان کی آواز زندہ رہتی ہے. ان کے اس شاعری میں وہ قوم بھی زندہ رہتی ہے. کوئی ایسی نظم جو جالب صاحب کی آپ کو بہت پسند ہو؟ صحیح. وہ تو پسند تو مجھے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. وہ جب گاتے تھے تو ہم بھی اس کے ساتھ جو ہے مجمع بھی جو ہے نا وہ ان کا ساتھ دیتا تھا. کیا بات. تو ابھی یہ ہے کہ ہمیں وہ آپ نظم سنائے، کیونکہ جو آپ ہمیں ہمیشہ سناتی ہیں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وہ جالب صاحب جیسے حبیب جالب ایک ہمارا جو ہے وہ رہنما بھی رہا، ہمیں متاثر کرنے والا رہنمائی ایسے، اور ہمیں انسپائر کرنے والا، جو یعنی جدوجہد پہ آدمی کو آمادہ کرتا ہے لڑائی لڑنے کے لیے. تو وہ جو شاعر ہوتے ہیں نا، تو اب جب ہم جیل میں تھے، انٹروگیشن میں تھے، جہاں پر قید تنہائی تھی، تو وہاں جو ہے یہ ایسی شاعری، کیا بات، وہی ہماری ساتھی ہوتی ہے. وہاں تو کوئی ساتھ نہیں ہوتا، نہ اپنے گھر کا کوئی فرد ہوتا ہے، نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے. تو وہ قید تنہائی میں ہمیں جو ہے وہ ان کی جو شاعری ہے، خاص طور پر جالب اور ایاز یا اس طرح کی فیض، تو ان کی شاعری پہ ہم سروائیو کرتے تھے، زندہ رہتے تھے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ہمت اپنے اندر پیدا کرتے تھے، تاکہ وہ جن لوگوں نے ہمیں وہاں پہ رکھا ہوا تھا، جن کے ہم قیدی تھے، تو وہ ہمارے حوصلے جو ہیں ان کو پسپا نہ کر سکیں، ان کو توڑ نہ سکیں. کیا بات. تو لیں جی، جالب صاحب کی ایک شعر، ایک قطع دستور جو سر کو، کامریڈ کو بہت پسند ہے، تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی. ان کا آپ نے ٹائم دیا جالب صاحب کے حوالے سے باتیں ہوئی. ہاں جی، بہت اچھا لگا، آپ نے ٹائم دیا، آپ گھر تشریف لے کے آئے. تو جالب صاحب کی کا شعر جو آپ نے کہا ہے کہ سنا دیں، تو انہی کے ترنم میں پیش کر رہی ہوں. دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے،
وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. بہت شکریہ جی. بہت بہت Thank you. شکریہ.